अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे शहीद बशीर बिलौर साहब की। एक बम धमाके में, एक खुदकुश धमाके के अंदर उनकी जान गई। बहुत दलेर इंसान थे, बहुत बहादुर इंसान थे, और उनके बारे में ये बात मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान जानता है, और जो लोग भी उन्हें जानते थे पूरी दुनिया में, कि जब भी ऐसा कोई वाक़या होता था जहाँ पर इस तरह को बम ब्लास्ट होता था, कोई इस तरह का वाक़या होता था, तो वो सबसे पहले पहुँचने वाले लोगों में होते थे। बशीर बिलौर साहब, मियां इफ्तिखार साहब, ये वो लोग हैं जो कि बहुत निडर हैं, और ANP हमेशा इनके बारे में यही कहती है कि ये दे ऑलवेज लेट फ्रॉम द फ्रंट, और इन लोगों को ना कभी डराया जा सका, ना धमकाया जा सका। आज बशीर बिलौर साहब हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके साहबजादे हारून बिलौर साहब, उस्मान बिलौर साहब, वो बड़े रिजॉल्व से भी ये बात कहते हैं कि जी हम नहीं डरेंगे और हमारे सीने भी हाजिर हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले इस हवाले से बात होगी, उसके बाद आगे चल के डॉक्टर तारुल कादरी साहब के हवाले से बात करेंगे। सेठी साहब, बशीर बिलौर साहब आज हमारे दरमियान नहीं है। आप बड़ा सदमा हुआ यार, बड़ा सदमा हुआ। अवामी नेशनल पार्टी ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, सैकड़ों लोग शहीद हो गए, और बिलौर साहब तो लीडर थे, सब फ्रॉम द फ्रंट लीड करते थे, और उनकी बड़ी कुर्बानियाँ इस पार्टी के लिए। फिर आखिरी कुर्बानी जान दे दी उन्होंने। एक्चुअली बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि जब ये हुकूमत बनने जा रही थी तो उस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर और फर्स्ट चॉइस फॉर चीफ मिनिस्टर बिलौर साहब थे, बशीर बिलौर साहब जी। होती साहब नहीं थे उस वक्त। आखिरी इस वक्त पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ी और होती साहब को बना दिया और बशीर बिलौर साहब को सीनियर मिनिस्टर बनाया। और मैं समझता हूँ ये इनकी जहानत और इनकी काबिलियत और इनकी मतलब हिज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन्होंने ज़िद नहीं की, उन्होंने लड़ाई झगड़े नहीं किए, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इन दी फेस ऑफ पार्टी यूनिटी, और होती साहब को जो कि उनसे जूनियर हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया। ये हर बंदा ऐसे नहीं करता है, और मुझे बड़ा यकीन है कि अगर वो चीफ मिनिस्टर होते तो ANP हुकूमत की कारकर्दगी इससे भी बेहतर होती। और ये जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है, शायद ये अपने दूसरे साथियों को भी कन्विंस कर लेते कि इसमें सबको मिलके ये करना पड़ेगा। मैं अभी सुन रहा था, हमारे दोस्त अफराज साहब खटक का बयान आया है, वो भी बड़े बहादुर शख्स हैं, जेलें काटी उन्होंने, और लाइन ऑफ फायरिंग में इफ्तिखार हुसैन साहब हैं। और वो कह रहे थे कि अब हम सबको समझाएंगे कि अब ये वॉर ऑन टेरर जो है वजीरिस्तान में ऑपरेशन होना चाहिए। काश के ये पहले सबको एक टेबल पे बिठा लेते कि ये ऑपरेशन बड़ा ज़रूरी है, जरदारी साहब को समझाते, नवाज शरीफ साहब को समझाते, इमरान खान साहब को समझाते इन द नेशनल इंटरेस्ट कि देखिए ये बड़ा ज़रूरी है। अब ये कह रहे हैं कि हम समझाएंगे इन लोगों को कि ये इस किस्म का ऑपरेशन होना चाहिए। देर आया दुरुस्त आया, मगर इतनी प्यारी जानें हमने गवा दी। मुझे बड़ा सदमा हुआ, बहुत सदमा हुआ। सेठी साहब, हम ये आपको याद है कि हम ये पिछले 2-3 हफ्ते से बात कर रहे हैं कि क्लैरिटी कोई नहीं है। ANP वो जमात है विच इज़ बेयरिंग द ब्रंट, और आपके सामने अब मिसालें भी मौजूद हैं। क्या आपको लगता है कि बशीर बिलौर साहब की शहादत रायगाह नहीं जाएगी? इसका कोई असर होगा हमारे मुल्क की सियासी जमातों पे? कोई कंसेंसस अब बन सकेगा, या अब भी हमें कोई इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है? मुझे उस वक्त उम्मीद नहीं है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब एक बड़ी पॉपुलर पार्टी लीड कर रहे हैं, और उन्होंने एक पोजीशन ले ली है जिसमें वो कतराते हैं ये कहने को कि TTP जो है वो एक दहशतगर्द तंजीम है और उसके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, वो इसके खिलाफ है। जरदारी साहब तैयार नहीं हैं ये बात करने के लिए, कहते हैं कि वो दहशतगर्द हैं, कायरा साहब भी कहते हैं, पीपल्स पार्टी सारे कहते हैं, नाम भी लेते हैं, रहमान मलिक साहब भी नाम लेते हैं, मगर वो अकेले ये जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, क्योंकि इमरान खान साहब नहीं बात मानते, नवाज शरीफ साहब भी कतराते हैं। काश के ये भी जैसे स्वात ऑपरेशन हुआ था कि पार्लियामेंट के अंदर कोई करारदाद पास की जाती, नेशनल कंसेंसस क्रिएट किया जाता और फिर फ़ौज को हुक्म दिया जाता, फिर फ़ौज भी दिलेरी के साथ और ज़िम्मेदारी के साथ ऑपरेशन करती, मगर ऐसे नहीं हुआ। और अभी मुझे कोई चांसेस भी नज़र नहीं आ रहे हैं जब तक ये
الیکشن نہیں ہو جاتے اور ایک کنسنسس نہیں کریٹ ہوتا کہ یہ آپریشن ضروری ہے. شہید صاحب پھر ہم ایٹ دی اینڈ یہی کہتے ہیں کہ بشیر بلور صاحب انڈاؤٹڈلی وہ اس دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے ہی واز دا بریویسٹ سولجر, بریویسٹ پولیٹیکل سولجر, وی مسٹ اینڈ وی سلوٹ ہم. ناظرین اب ہم تھوڑا پروگرام میں آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے حوالے سے بات ہوگی, وہ آئے بہت سی باتیں کی. شیڈی صاحب آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ویک جب ہم نے بات کی تھی آپ تھوڑے ریلکٹنٹ تھے, آپ نے کہا میں ابھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے حوالے سے یا جو وہ بات کرنا چاہتے ہیں میں اس کے حوالے سے بات نہیں کروں گا, پہلے انہیں سن لیتے ہیں کہ انہیں کیا کہنا ہے. اس سے پہلے کہ ہم ان باتوں پہ جائیں, اس بات کو آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ لوگ پوچھنے کے لیے طاہر القادری صاحب نے اتنا کراؤڈ اکٹھا کر لیا اور اتنی بڑی کیمپین کی, اتنی میسو کیمپین کی. لوگ اب سوال پوچھنے کے لیے یہ کیمپین کیسے ہو گئی؟ وہ تو کہتے ہیں ہمارے سپورٹرز نے فرام آل اوور دا ورلڈ سپورٹ کیا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ کروڑوں روپے میں یہ کیمپین گئی ہے. کوئی 10 کروڑ کا کہتا ہے, کوئی 20 کروڑ کا کہتا ہے. آپ یہ ذرا بتائیے کیا کیسے کراؤڈ اتنا پل کیا قادری صاحب؟ دیکھیے منہاج القرآن ایک بڑی مضبوط تنظیم ہے اور پیسفل اور انلائٹنڈ اسلام کی تنظیم ہے, اور مولانا نے طاہر القادری صاحب نے ایک بہت بڑی کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے فتویٰ, جو کہ بالکل جہاد کے خلاف ہے, جو جہاد کے ساتھ ٹیررزم جس کو ایکویٹ کیا جاتا ہے, خودکش حملوں کے خلاف, خودکش حملوں کے خلاف, ٹیررزم کے خلاف, اور ایسی جہاد کرنے کی دوسرے ممالک کے اندر جا کے لڑائی جھگڑے, اتفاق میں انتشار پھیلانا اور فتنے کا رول پلے کرنا. مطلب ہے بڑی کمپریہنسو انہوں نے یہ کتاب چھاپی اور لاکھوں کی تعداد میں وہ کتاب ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے. اس کی انگریزی کا ترجمہ بھی ہے, اردو میں بھی ہے, اور وہ لاکھوں کی تعداد میں برطانیہ میں, فرانس میں, یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں. تو ان کی ایک فالوئنگ تو ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ صوفی بریلوی اسلام اس کے علم بردار ہیں اور اس کو بلند کرتے ہیں, اور اس کے اسپوکسمین بھی ہیں اسے ایک حد تک. تو اس لیے میں کہتا ہوں فالوئنگ تو ہے ان کی. اور یہ جلسہ تو یہ کہنا کہ بڑے آرگنائز تھا وہ تو ہمیں توقع تھی, کیونکہ ان کا جو پورا ایجوکیشنل سسٹم ہے مدارس کا وہ بھی بہت آرگنائزڈ, بڑی پروفیشنلی رن. تو وہ تو میں آئی واز ناٹ سرپرائزڈ. البتہ یہ کہ اتنا پیسہ لگایا, حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں نے اپنی جیولری بیچی, مگر میں نہیں سمجھتا کہ وہ صحیح بات ہے. بہت پیسہ لگا ہے, ٹی وی کیمپین چلی ہے, اور میں سمجھتا ہوں آگے بھی چلے گی. ابھی 10-15 کروڑ روپیہ تو لگ گیا ہوگا اس پہ. ایک بس کو آپ نے 50 میل سے آپ سے ایک بس آپ ہائر کریں اور صبح کے لیے لے کے آئیں, 8-10 گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں نا آنے جانے میں. تو 30-40 ہزار روپیہ تو بس کا لگ جاتا ہے, اور بس میں کتنے 50 لوگ آتے ہیں, 70 بھی آتے ہیں, 70 بھی آتے ہوں. تو آپ سوچیے اگر آپ وہ خود کہتے ہیں کہ جی 20 لاکھ لوگ, تو اگر 20 لاکھ لوگ تھے تو آپ 50 سے اس کو ضرب دے رہے اور پوچھے کہ کتنے لوگ کہاں سے آئے اور کتنے کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں. آج میں سن رہا تھا ویریس ایسٹیمیٹس, کسی نے کہا 10 کروڑ, کسی نے کہا 20 کروڑ, اور بڑے ذمہ دار لوگوں کی میں باتیں سن رہا تھا, وہ کیلکولیٹ کر کے بتا رہے تھے. تو کروڑوں کی گیم ہے, پیسے لگے. اب سوال یہ ہے کہ یہ پیسے آئے کہاں سے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ منہاج القرآن کے اکاؤنٹس میں سے آئے. اچھا, ضرور اس میں کوئی فوراً ڈونیشنز بھی ہوں گے. نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ طاہر القادری صاحب کی اپنی جیب سے آئے ہیں, نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ والنٹیئرز جو ہیں وہ ایک حد تک بیچارے والنٹیئر کر سکتے ہیں, لو مڈل کلاس لوگ ہیں, ایک حد تک کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے فنڈنگ تو کہیں سے ہوئی. اب یہ فنڈنگ کا سوال جو ہے یہ کھڑا ہوتا ہے ہر بڑے جلسے کے بارے میں. عمران خان صاحب نے بھی جب جلسہ کیا تھا لاہور میں تو یہ سوال کھڑا ہوا تھا کتنے کروڑ روپے لگے ہوں گے, کہاں سے آئے ہوں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور اس وقت بھی اشارے ہوئے تھے کہ شاید کہیں سے آئے ہیں یہ پیسے. تو یہ, اور کیونکہ عمران خان صاحب کی جیب میں سے تو آئے نہیں, اور ان کی جو فنڈ ریزنگ ہے اس سے تو وہ تو ایک حد تک ہے نا, اور آگے بھی یہ پوری کیمپینز چل رہی ہیں. تو یہ سورس آف منی جو ہے یہ از اے میجر کنسرن, اور ابھی بھی سوال ہے, اور یہ ابھی سوال ہے, جواب نہیں ہے. مگر اگر آپ جواب آپ نے ڈھونڈنا ہے تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے یہ جواب, کیونکہ ایک بہت بڑا این جی او ہے نا منہاج القرآن ایک قسم کا. تو ان کو امداد ملتی ہے یورپین کنٹری سے بھی, جہاں اچھے خاصے سپورٹرز بھی ہیں طاہر القادری صاحب کے. انہوں نے جو ساری یہ انٹرنیٹ چینل اپنی ایک بنائی ہوئی ہے, اس کی ساری فنڈنگ جو ہے وہ ساری ایک ڈینش گورنمنٹ سے آئی ہے, اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں. اسی طریقے کے ساتھ برطانیہ کی گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے, کینیڈین گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے, بڑے
فیورٹ ہیں یہ. کینیڈین نیشنل بھی ہیں اور کینیڈین نیشنل بھی ہیں, اب کافی عرصے سے باہر ہیں. تو عرض یہ ہے کہ ہی از یورپین یا ویسٹ کی, اگر آپ وہاں سے اس نظریے سے دیکھیں تو یہ ایک انلائٹنڈ مولانا ہے. اور اب ایک سوچ بن رہی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی اور ویسٹرن ممالک میں بھی کہ پہلے وہ انویسٹمنٹ کرتے رہے ہیں ملٹری ڈکٹیٹرز میں, پھر انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی شروع کی کرپٹ ڈیموکریٹس میں. تو اس سے ایک جو ریلیجیوسٹی جو ہے, ریلیجس نیشنلزم جو ہے, انتہا پسندی جو ہے مذہبی, وہ بڑھتی جا رہی. تو ان کی طرف سے اب ایک نیا فلسفہ وہاں ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ ہم انلائٹنڈ مولانا جو ہیں ان کو کیوں نہ سپورٹ کریں, کیونکہ اگر وہ انلائٹنڈ ہیں اور ماڈریٹ ہیں اور اگر عوام ان کے ساتھ ہے اور ان کی بات سنتے ہیں تو یہ سب سے بیسٹ یہ شاید آپشن ہو انسٹیڈ آف کرپٹ پیپل اور ملٹری ڈکٹیٹرز. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو انٹرنیشنل سپورٹ انہیں ملا ہے. اچھا, یہ سبسیڈری کوشچن ہے آپ کہ لوگ بڑا اس کا کمپیریزن بھی کر رہے ہیں خان صاحب کے جلسے کے ساتھ لاسٹ ایئر. وہ کہتے ہیں یہ, کچھ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خان صاحب سے بھی بڑا جلسہ تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں خان صاحب جتنا تھا. بہرحال کیا فرق کیا ہے عمران خان صاحب کے جلسے کے اندر؟ وہ بھی کراؤڈ پولر تو ہیں اور وہ بھی جہاں جاتے ہیں مجمع اکٹھا کرتے ہیں, قاضی صاحب نے بھی کیا ہے, فرق کیا ہے دونوں؟ ہاں, ویری گڈ کوشچن. دیکھیے, ایک دو موٹی موٹی باتیں. پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب کے جو جلسہ تھا وہ ان کا پہلا بڑا جلسہ تھا لاہور شہر میں. طاہر القادری صاحب کا یہ پہلا بڑا جلسہ نہیں ہے. طاہر القادری صاحب نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں, اور یہ پہلا ان کا بڑا جلسہ نہیں, اس سے پہلے بھی جلسے کیے انہوں نے. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کے جلسے اور ان کے جلسے کے اندر ایک فنڈامنٹل ڈفرنس تھا. ان کے جلسے میں ان کے کارکن اور ان کی فیملیز آئی ہیں سارے پاکستان سے, اور ان کو ٹھیک ٹائم دیا گیا, ان کو سہولتیں پرووائڈ کی گئیں. وہ آئیں, بچوں کے ساتھ آئیں, بیویوں کے ساتھ آئیں, فیملیز کے ساتھ آئے, اکیلے آئے. مگر اگر آپ غور کریں اس کراؤڈ کو تو سارے جو تھے وہ ایسے لگتے تھے کارکن ہیں, اسٹوڈنٹس اینڈ ان کے مدارس سے اور ان کے دوسرے جو ان کے ایفیلیٹس. عمران خان صاحب کا ایسے کھاتا نہیں تھا. عمران خان صاحب کے کھاتے میں مڈل کلاس, لوور اینڈ مڈل کلاس وہ لوگ آئے تھے. نوجوان طبقہ زیادہ تھا, کارکن ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. وہ اسپونٹینیس طریقے سے آئے تھے, اور اس میں اکراس دا کلاسز, امیر بھی تھے, غریب بھی تھے, ورکرز بھی تھے اور نان ورکرز بھی تھے, لائرز بھی تھے, نان پروفیشنلز بھی تھے, اٹ کٹ اکراس آل کلاسز. پلس اس میں زیادہ تر جو تھے لوگ اربن تھے. یہاں زیادہ تر جو لوگ تھے وہ سیمی اربن یا سیمی رورل کنسٹیٹیوئنسی سے بہت آئے ہوئے تھے. تو دس از اے فنڈامنٹل ڈفرنس کہ وہ جو تھا وہ کارکن کا نہیں تھا, یہ کارکن کا جلسہ تھا. یہ میکسیمم جلسہ ہے, اس سے بڑا جلسہ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ میکسیمم اسٹرینتھ انہوں نے شو کر دی. عمران خان صاحب ڈپینڈ کرتا ہے, اب انہوں نے ایک جگہ پہ تو نہیں, انہوں نے کہاں جلسہ کرنا ہے, اور وہ اسپونٹینیس جلسے کرتے ہیں. اب انہوں نے ساؤتھ پنجاب سے ایک دورہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی 27 جگہ پہ انہوں نے چھوٹے کراؤڈز کو, مگر سالڈ کراؤڈز کو انہوں نے ایڈریس کیا, اور اب وہ ایک اور دورہ کرنے لگے ہیں, سندھ کا دورہ کر رہے ہیں. تو مطلب ہے ان کی ایک تنظیم ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے, جو کہ اب وہ کہتے ہیں کہ میں الیکشن جیتوں گا. اپنے طاہر القادری کی اس قسم کی تنظیم نہیں ہے. وہ تو 2 الیکشن وہ کھڑے ہوئے تھے, وہ ایک الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے, ہار گئے. ایک الیکشن انہوں نے جو مشرف صاحب کی ہیلپ کے ساتھ وہ جیتے. اور اب پتہ نہیں ہے, میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اب اگر وہ الیکشن میں کھڑے ہوں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جیتیں گے, حالانکہ عمران خان صاحب تو جہاں سے کھڑے ہوں گے جیتیں گے. تو یہ بڑا فرق ہے دونوں میں. اچھا سیٹھی صاحب, میں اب طاہر القادری صاحب کا ایجنڈا کیا ہے, اس ایجنڈے کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں. ناظرین, ایک رپورٹ ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے جلسے کے حوالے سے, ادھر دیکھیے. جناب علامہ طاہر القادری اپنی خود ساختہ جلا وطنی ختم کر کے وطن واپس پہنچے, اور ایک بڑی میڈیا کیمپین کے بعد مینار پاکستان میں جلسہ عام سے خطاب کیا. اگرچہ انہوں نے اپنا کوئی منشور یا سیاسی پلان تو نہیں دیا, لیکن ملک کے موجودہ انتخابی نظام کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اسے تبدیل کرنے کے لیے 3 ہفتے کا وقت دے ڈالا. اس مطالبے کو اگر پورا نہ کیا گیا تو ان کی طرف سے بقول ان کے لاکھوں کا مجمع اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گا. دوسری جانب علامہ صاحب نے یہ بھی فرما دیا کہ موجودہ نظام کے تحت اگر الیکشن کرائے گئے تو وہ غیر آئینی ہوں گے. اور تو اور انہوں نے یہ بھی مشورہ دے دیا کہ نگران حکومت بنانے میں تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کیا جائے, جس میں عدلیہ اور فوج دونوں شامل ہیں. اور یہ بھی فرمایا
کہ اگر شفاف الیکشن کرانے میں 90 روز سے زیادہ کا وقت بھی لگ جائے تو یہ غیر آئینی اقدام نہیں ہوگا۔ سوال تو یہ ہے کہ الیکشن کے اتنے نزدیک جبکہ تمام سیاسی جماعتیں الیکشن چاہ رہی ہیں، کیا علامہ صاحب کے مطالبات کسی ایجنڈے کے تحت کیے گئے ہیں یا نہیں؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ سیاست میں فوج اور جوڈیشری کو سٹیک ہولڈر کے طور پر شامل کرنے کا مطالبہ کہیں نام لیے بغیر بنگلہ دیش ماڈل کی طرف اشارہ تو نہیں؟ اور سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ علامہ صاحب کے دعوے سے اگر آدھے لوگ بھی اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے ہیں تو ایسے میں کیا کوئی سیاسی زلزلہ آ سکتا ہے یا نہیں؟ So, Shetty صاحب, you've seen the report. پہلا سوال, ایجنڈا, قادری صاحب کا ایجنڈا, ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ہاں مطلب وہ لوگ پوچھ رہے ہیں نا آپ کے لیے, آپ نے بتا دیا. اب میں جو باقی پوائنٹس ہیں وہ میں آگے چل کے ذرا ڈسکس کروں گا. جنرلی آپ کس طرح ایجنڈا تو انہوں نے اپنا اس کے اندر آپ اس کی طرف اشارہ ہے آپ کا, تو وہ جو انہوں نے باتیں کہی ہیں وہی ان کا ایجنڈا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کو پوسٹ پون کریں اور ایک عبوری کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائیں ٹیکنوکریٹس کی, اور 2-3 سال بس سمپل 2-3 سال اس کو چلائیں. اور وہ کہتے ہیں یہ 2 پارٹیز کا مکمکہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آئین کے مطابق یہ بالکل صحیح ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو میں پھر ہوا ڈال دوں گا, وہاں اسلام آباد پہنچ جاؤں گا. ٹھیک ہے. اب سیٹھی صاحب آپ کے لیے بھی ایک سرپرائز ہے. ناظرین, ایک بریک کا وقت ہے. جب میں واپس آؤں گا تو میں سیٹھی صاحب کو بھی کچھ دکھا کے چونکاؤں گا, اور باقی آپ تو دیکھیں گے ہی. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.